अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच गप विद काशिफ म्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान साहब की सोशल मीडिया पर मकबूलियत क्यों है, इसके पसे पर्दा हकायक कुछ आपको मैं हैरान कुन बातें बताऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया और आज के हालात में क्या ममासलत है, यानी वो जो साजिश हुई थी खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ कोई 125 150 साल पहले, जो ज़वाल पजीर हुई, और आज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हालात हैं उनमें हैरत अंगेज़ तौर पर ममासलत है। और आप जानकर बहुत हैरान होंगे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ही स्क्रिप्ट है, सिर्फ किरदार बदले हैं। तो इसके अलावा दोस्तों, हम मुल्क की सियासत पर बात करेंगे कि अली अमीन गंडापुर जो है कब तक वज़ीर आला रहेंगे और नई हुकूमत इस्तेहकाम ला सकेगी या नहीं ला सकेगी। तो हस्ब मामूल दोस्तों, बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें आगे, और कमेंट भी करें अपना, ताकि आपका फीडबैक भी मिलता रहे। चलें दोस्तों, अब बाकायदा इसका आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि इमरान खान साहब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, और ये उनकी मकबूलियत पहले सोशल मीडिया पर थी, उसके बाद वो जो है ना अवाम में भी मकबूल होते गए। तो ये क्यों होते गए, ये सोशल मीडिया किसके कब्ज़े में है? अब इसका जवाब दोस्तों आपको मेरे अगले, जो मैं आपको तफसील बताऊंगा, उसके बाद आपको ये बातें समझने में बहुत आसानी रहेगी कि क्यों है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम आगाज़ करते हैं। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया है, जिसमें कोर कमांडर्स ने और आर्मी चीफ ने एक बार फिर इयादा किया कि सानहा 9 मई के जो मुजरिम हैं, जो उनके सहूलतकार हैं, जो मनसूबा साज हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। यानी एक मुसम्मम इरादा किया और एक बार फिर बता दिया कि भाई इसमें किसी को रियायत नहीं मिलेगी, भले वो इलेक्शन कोई जीत चुका है या वो हार चुका है, जो कैद है या वो आज़ाद है, लेकिन जो मुलविस है उसे सज़ा मिलेगी। तो इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और बताया कि किस तरीके से फैलाई जा रही है। तो दोस्तों, ये सब का सब, ये जो प्रोपेगेंडा है, ये उसी तरफ इशारा कर रहा है जिसकी वजह से मेरी भी तवज्जो उस तरफ गई कि यार ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हम क्यों गैर मुस्तहकम हो रहे हैं। तो दोस्तों, हम बात शुरू करते हैं कि हमारे पास क्या है और खिलाफत उस्मानिया के दौर में क्या था। दोस्तों, आप बड़े हैरान होंगे कि 600 साल तक दुनिया पर हुकूमत करने वाली खिलाफत उस्मानिया कैसे जवाल पजीर हुई और क्या उसके मुतालबात थे। तो आपको मैं पहले उनका बताता हूँ, फिर उसके बाद इसका हम तकाबली जायज़ा लेंगे इमरान खान साहब के साथ और आज के दौर के साथ कि अब क्या हो रहा है। दोस्तों, उस दौर में जब 3 बड़े आज़मों पर फैली हुई खिलाफत, जिनका एक दबदबा था कि जिस तरफ वो जाते थे उधर ही फतूहात के झंडे गाड़ते हुए जाते थे, कि 3 बड़े आज़मों तक वो फैल गए। यूरोप उनके कब्ज़े में था और किसी की मजाल नहीं थी कि जो उनके आगे पर मार सकते। बरतानिया और ये जो सब जो थे, ये उनसे भिड़ने से पहले डरते थे। लेकिन फिर यहूदी जहनीत ने साजिशों का जाल बिछाया और उनको जवाल पजीर किया। उनको जवाल पजीर करने में क्या था, कहाँ से कहानी शुरू हुई दोस्तों? यहूदी हर दौर में जो है ना, इनका एक अलग ही किरदार रहा है। ज़हीन भी हैं ये, और इनके पास पैसा भी होता है, लेकिन ये अजीब व गरीब किस्म की ना एक उसमें शिकार थे कि इनको बाकायदे इनके पास मुल्क नहीं था अपना। तो जब इन्होंने उस वक्त भी सोचा कि इसराइल का जो क़याम और खिलाफत उस्मानिया का जवाल, इसका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। दोस्तों, जब जब उन मनसूबा साजों ने ये सोच लिया था कि हमने फ़लस्तीनी जगह, जहाँ पर आज फ़लस्तीन है, वहाँ पर हमने एक यहूदियों के लिए जगह लेनी है, वहाँ पर उनको बसाना है, क्योंकि यरूशलेम के साथ उनका एक अपनी वाबस्तगी है। तो वो उसी जगह पर, उसी वहाँ पर ही वो बसना चाहते थे। तो
16ویں صدی میں، یہ نہیں 16ویں صدی میں تو خیر نہیں، جب ہم یہ تھوڑا سا معاملہ آگے چلا، تقریباً جب انہوں نے منصوبہ بنا لیا اور تہیہ کر لیا کہ اب ہم نے یہاں پر فلسطین میں آباد ہونا ہے، تو انہوں نے ساری دنیا کے یہودیوں کے ساتھ دولت اکٹھی کی، اور یہ جو خلیفہ تھے عبد الحمید صاحب، جو خلیفہ دوئم تھے، ان کے پاس وہ آئے، فرانسیسی سفیر کے ساتھ انہوں نے ایک اپنا وفد بھیجا اعلیٰ سطحی، جس میں یہودی بھی شامل تھے، اور پہلے یہ 1901 کی بات ہے، انہوں نے وہاں پر آ کر ان سے پہلے یہ کہا کہ جی آپ ہم سے پیسہ لے لیں اور فلسطین میں یہ جگہ ہمیں یہودیوں کے لیے عبادت گاہ بنانے کے لیے دے دیں۔ تو اچھا، آپ ایک اور چیز یہاں پر دیکھنی ہے کہ سلطان کو رقم آفر کرنے سے پہلے وہ سلطنت جو کہ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ پہلے اس سلطنت کو عدم استحکام کا شکار کیا اور مختلف جنگوں میں اور عجیب و غریب قسم کی لڑائیوں میں کر کے اس کو مقروض کیا گیا، یعنی 1950 تک، 1850 تک یہاں پر یہ سلطنت جو تھی بہت دولت کی ریل پیل تھی، لیکن اگلے 50 سال کے اندر یہ جو ہے نا سلطنت مقروض ہو گئی کہ ان کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ تو 1901 میں یہودیوں نے انہیں سلطان عبد الحمید کو آفر کی کہ آپ ہمیں اتنی جگہ یہاں پر دے دیں فلسطین میں، ہم آپ کا تمام قرضہ جو ہے یہودی بینکوں سے ادا کر دیں گے۔ حالانکہ یہ بڑی پرکشش آفر تھی، لیکن سلطان نے ایک بہت ہی تاریخی بات کی کہ میں اس زمین کا مالک نہیں ہوں، صرف اس کا منتظم ہوں، میں آپ کو یہ زمین نہیں دے سکتا۔ سلطان نے ان کو وہ انکار کر دی۔ تو اس کے بعد جو ہے اپنا پھر انہوں نے سازشوں کا ایک نیا جال بچھانا شروع کیا۔ تو اس میں پھر انہوں نے ایک تحریک بنائی جس میں جواں ترک کے نام سے، اور ان میں جو انہوں نے نعرے لگائے بڑے ہی خوشکن قسم کے کہ ہم آئین کی جو ہے نا عملداری کریں گے، ہم جدیدیت یہاں پر لے کر آئیں گے، جدید ترک بنائیں گے، ہم یہاں پر مذہبی جو ہے نا آزادی دیں گے، اور یعنی اس طرح کے نعرے جو کہ ایک بالکل ہٹ کر تھے۔ تو اور پھر آہستہ 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 پہلے انہوں نے سلطان کو معزول کروایا، ایک اپنا کٹھ پتلی بٹھائی، پھر مزید جب جنگ عظیم ہوئی اس کے بعد، اچھا آپ یہ دیکھیں کہ پہلے انہوں نے جگہ مانگی اور پھر برطانیہ نے بھی یہی کام کیا، سازش کی کہ انہوں نے سلطنت کے خلاف کرنے کے لیے یہودیوں کو اپنا گھر کے نام پر کہ ہم جب جیتیں گے یہاں سے تو آپ کو اپنا گھر دیں گے۔ تو اس طرح کی وہ سازشیں کی کرتے کرتے وہ آخر سلطنت زوال پذیر ہو گئی۔ اور جو لوگ، اچھا آپ اس میں ایک چیز اور آپ دیکھیں کہ اس میں بھی جتنے بھی وہ لوگ تھے وہ سب کے سب دوہری شہریت والے تھے، ان کے پاس جو اس میں کردار ادا کر رہے تھے وہ صرف ترکی بھی تھے، اور ان کو انہی یہودی ممالک سے یا مغربی ممالک کے بھی ان کے پاس شہریت تھی ان کے پاس۔ اب دوستو آپ آ جائیں آج کے حالات میں۔ عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے ہمارے پاس ایٹم بم آ چکا تھا 1999 میں، اور 2014 میں ہم سی پیک لانچ کر رہے تھے۔ اسی وقت عمران خان صاحب کو بہت تیزی سے لانچ کیا گیا، جب ہم یہ باتیں چل رہی تھی کہ ہم سی پیک کی طرف آئیں گے اور بڑھائیں گے، تو وہ دھرنے کے نام پر اور اس طرح کی چیزوں کے نام پر عمران خان صاحب کو لانچ کیا گیا۔ عمران خان صاحب نے کیا نعرے دیے، جس طرح ان کے نعرے تھے وہی نعرے آپ کو آج ملیں گے۔ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم غلام ہیں؟ ہم امریکہ کو ایبسولیوٹلی ناٹ کہیں گے۔ پاکستان میں بیرون ملک سے آ کر لوگ نوکریاں کریں گے آگے، ہم قرضہ منہ پہ ماریں گے، ہم قرض نہیں لیں گے کسی سے، یعنی وہ نعرے جن کو عملی طور پر کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن وہ ایسے نعرے دیے۔ سوشل میڈیا عمران خان صاحب کی مقبولیت کا باعث بن گیا،
عمران خان صاحب کی جو پوسٹ ہوتی ہیں وہ بہت تیزی سے وائرل ہوتی ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا عفریت جو ہے قابو کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ بے شک کبھی ایکس کو بند کیا جاتا ہے، کبھی جو ہے ویسے کسی اور چیز کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا، اور یہ کنٹرول نہیں ہو سکے گا، کیونکہ سوشل میڈیا انہی قوتوں کے کنٹرول میں ہے جو ہمارے ملک میں عدم استحکام لانا چاہتی ہیں، جو ہمارے ایٹم بم کی دشمن ہیں، جو ہمارے سی پیک کی دشمن ہیں۔ یہ وہی قوتیں ہیں دوستو جو پاکستان کو خدا نخواستہ تباہ کرنا چاہتی ہیں۔ تو اس کو اب کھیل کو اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو نعرے عمران خان صاحب نے لگائے، اچھا آپ دیکھیں فورن فنڈنگ، عمران خان صاحب کو جب لانچ کیا گیا تو انہیں فورن فنڈنگ کے نام پر پیسہ دیا گیا، تاکہ وہ کہ جی ایک نیا طریقے سے جی پاکستان میں، کیونکہ اس طرح کی سیاسی جماعتوں کو فنڈنگ نہیں ہوتی تھی، تو عمران خان صاحب کو فنڈنگ دی گئی، اور زیادہ اس میں کردار دوہری شہریت والوں کا ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو قریبی لوگ تھے وہ تمام کے تمام ڈیول نیشنل تھے، جن کے مفادات انہی مغربی ممالک کے ساتھ وابستہ تھے جو پاکستان میں عدم استحکام لانا چاہتے تھے، اور آج بھی وہ بڑھ چڑھ کر رہے ہیں۔ کچھ اس میں فورن فنڈنگ میں انہوں نے ڈائریکٹلی پیسہ دیا، اور کچھ اپنے مہروں کے ذریعے پیسہ دیا گیا۔ آج عمران خان صاحب بہت ایک عفریت بن چکے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو اب ایک جو میں نے سازشیں آپ کو بتائی تھی خلافت عثمانیہ والے دور میں، اس دور میں جو یہودی تھے وہ بھیس بدل کر بھی تھے، یعنی وہ ایک دونیما ان کا نام رکھا گیا تھا، کہ جو پہلے مسلمان ہو گئے، ان کا رہن سہن، ان کے تمام طور طریقے مسلمانوں والے تھے، لیکن در پردہ وہ یہودیت کا پرچار کرتے تھے، اور وہ اپنے ہی اب روابط کو بڑھا رہے تھے، اور ان کو خلافت عثمانیہ کو کمزور کر رہے تھے۔ تو انہوں نے جب متحدہ ترک کا نعرہ لگایا تاکہ وہ مدینہ اور مکہ والے جو تھے وہاں پر بھی ہو بھڑکایا گیا، جس کو لارنس آف اریبیا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں لارنس آف اریبیا کا کردار کون ادا کر رہا ہے۔ تو دوستو یہ پوری جو ظاہر سی بات ہے، یہاں پر میں پوری تفصیل سے آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن آپ سب کو یہ جاننا چاہیے، اور آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ آج کے حالات بالکل اسی طرح سے ہیں جو اب سے 150 سال پہلے تھے۔ گویا سکرپٹ شاید وہی ہے، کردار کچھ بدلے ہیں۔ تو ہمیں وہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے جو اس دور میں ہوئی۔ تو اب وہ ووٹنگ کے نام پر اور ایک عدم استحکام ہمارے چاروں صوبوں میں پھیلا دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں الگ بولی بولی جا رہی ہے، الگ طرح کی نفرت پیدا کر دی گئی ہے۔ ثانیہ 9 مئی دوستو اس معاملے کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اگر تو عمران خان صاحب یہ کامیاب ہو جاتے، اور وہ جس طرح کور کمانڈر صاحب نے کیا تھا، لاہور والے نے ان کو آنے دیا گیا تھا، ان کو ایک حمایت تھی، وہ بہت ہی ایک منظم سازش تھی پاکستان کو تہس نہس کرنے کی۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ سازش کامیاب ہو جاتی تو آج حالات ایسے نہ ہوتے۔ تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے دوستوں کہ ہم اس سازش سے بچے، اور اب ہمارے حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں، لیکن وہ قوتیں جو پاکستان کو بہتر نہیں ہونے دینا چاہتی وہ آج بھی برسر پیکار ہیں۔ ہمیں اب اپنے ہوش کے ناخن لینا چاہیے، ہماری نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ سازشیں ان کے خلاف ہیں، ہمارے ملک کے خلاف ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، کیونکہ عمران خان صاحب کو وہی قوتیں کنٹرول کر رہی ہیں جن کے کنٹرول میں سوشل میڈیا ہے۔ عمران خان تو ایک مہرہ ہے اس سازش کا، اور وہ سازشیں آج بھی بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ ہمیں اپنی افواج کا، اپنی سیاسی جماعتوں کا، محب وطن سیاسی جماعتوں کا ساتھ دینا پڑے گا اگر ہم پاکستان میں استحکام لانا چاہتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور جیسے لوگ جو اس سازش کے مرکزی کردار تھے، بے شک وہ آج جی چکا ہے علی امین گنڈا پور، وہ اس وقت وزیر اعلیٰ ہے، لیکن یہ مجھے وزارت اعلیٰ زیادہ عرصہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ آج جو کور کمانڈرز نے فیصلہ یہ کانفرنس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا ہے،
وہ بہت واضح ہے، یعنی اب عنقریب آپ کو اس میں کیسز میں تیزی نظر آئے گی، اور یہ تمام ملزمان جو کہ حقیقی مجرم ہیں وہ سب کے سب آپ کو سلاخوں کے پیچھے جاتے نظر آئیں گے۔ بے شک علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ ہے، لیکن اگر اس کے خلاف ٹھوس شواہد آ گئے تو آپ کو یہ وزارت اعلیٰ سے ہٹتا بھی نظر آئے گا اور سلاخوں کے پیچھے جاتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ عمران خان ابھی مجھے جلد رہا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 2025 تک عمران خان جیل میں رہنے کے آثار نظر آ رہے ہیں، اور لیکن اس معاملے میں اگر وہ ٹھوس شواہد ثابت ہو گئے تو یہ جو ہے قید مزید بڑھ سکتی ہے۔ تو جو لوگ یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ عمران خان جلدی جیل سے واپس آ جائے گا، اس کے دور دور تک کوئی امکانات نہیں ہیں۔ اور نئی حکومت جو آئی ہے دوستو، یہ انشاءاللہ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اور جس طرح کی پروگریس ہو رہی ہے میں آپ کو اس کی بنیاد پر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ استحکام پاکستان میں قائم ہو جائے گا۔ یہ جو سازش تھی سانحہ 9 مئی والی، اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو آج ہمارے حالات بہت ہی خراب ہوتے، اور یہ سازش کو بھی دانستہ افواج کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، پاکستان کی ترقی میں ہی ہماری بقا ہے، پاکستان کی خوشحالی میں ہی ہماری بقا ہے۔ تو یہ ویلاگ ذرا طویل ہو گیا ہے، تو لیکن اس میں ہمیں ایک چیز اور بھی دیکھنی چاہیے کہ جو میں پہلے بھی اس پر کہتا رہا ہوں کہ افواج سانحہ 9 مئی کو تو ضرور کرنا، ان کے مجرم کو تو ضرور سزا دینا چاہتی ہے، لیکن افواج کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جنہوں نے یہ سازش کو پروان چڑھایا، جنہوں نے چاہے نادانستگی میں، کیونکہ ہمارے وہ جو اکابرین ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ پہلے وہ بناتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم اس کو جب دل چاہے گا پکڑ لیں گے، لیکن عمران خان ان کے دستر سے باہر ہو چکا ہے۔ اب وہ ایسا جن بن چکا ہے جو کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں آ رہا، کیونکہ اس کے ماسٹرز کوئی اور ہیں۔ اس کے ماسٹرز یہ نہیں ہیں جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کے ماسٹرز وہ ہیں جو پاکستان کا سی پیک تباہ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کا ایٹم بم تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب آج کا دور وہ نہیں ہے کہ براہ راست حملہ کر دیا جائے، اب وہ اندرونی طور پر کمزور کرتے ہیں، اور اندرونی طور پر جو ان کے جو ٹولز ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو دوستو، میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا، کافی طویل ہو گیا ہے آج کا ویلاگ۔ تو دوستو، اس سازش کو سمجھیں، پاکستان کی افواج کا، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا اور حکومت کا ساتھ دیں، اسی میں ہم سب کی بقا ہے، اور اسی میں پاکستان کی بقا ہے۔ خوشحال اور مستحکم پاکستان ہی آپ کے اور میرے مستقبل کا ضامن ہے۔ تو دوستو، ضرور بتائیے گا آپ کو ویلاگ کیسا لگا۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔